जी नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के सिचुएशन रूम से नजम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर। अभी जो मनाजिर आप देख रहे थे, ये आर्मी चीफ का मंगला स्ट्राइक कोर का जो दौरा था और टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में उन्होंने जो विज़िट किया, और इस मौके पर ISPR की तरफ से आज की तमाम तर जो तैयारियां थी वो आपके सामने रखी गई। पाक फौज के तर्जमान ने कल ये बात कही थी कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं, और आज उन तैयारियों के ये तमाम मनाजिर आपने देख लिए। पाकिस्तान की फौज तैयार है, पाकिस्तान की कौम तैयार है उस साजिश का मुकाबला करने के लिए जो एक मौका परस्त और एक मफाद परस्त हमारे हमसाए की तरफ से इस वक्त कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर हमारे और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात को इतना ख़राब कर दिया जाए कि यहाँ पर जंग शुरू हो जाए। जंग का एक माहौल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह ऐलान हो चुका कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत की तरफ से कोई भी मुहिम जोई की गई, और आज भी आर्मी चीफ ने ये चीज़ वाज़िया तौर पर कही कि अगर किसी किस्म की कोई मुहिम जोई की गई और किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर किया गया तो हम इसका फौरी जवाब देंगे, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। सूरत हाल इस वक्त तक ये है कि आज भी जो हक़ाइक़ और वाक़यात सामने आए उनके मुताबिक जो कुछ वहाँ पर पहलगाम में किया गया वो साबित हो गया कि वो सब का सब एक ड्रामा था, वो फॉल्स फ्लैग था। अभी जो TRF की तरफ से दस्तावेज़ात जारी की गई जो कि एक तंजीम है, उसमें ये सारे का सारा राह का मंसूबा बनकर सामने आया। पाकिस्तान की तरफ से जहां फौजी तैयारियां की जा रही हैं, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हों, जिनकी आज चीन के सफ़ीर के साथ मुलाकात हुई, जिन्होंने आज कतर के सरबराह के साथ भी टेलीफोनिक रब्ता किया। इसके साथ साथ हम अपने वज़ीर ख़ारजा को देखें, उनके जो राब्ते मसलसल जारी हैं, तो पाकिस्तान ख़ारजा महाज के ऊपर इससे पहले एक रोज़ पहले आपने अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा को देखा किस तरह वो पाकिस्तान और उसके साथ साथ हिंदुस्तान से भी राब्ता कर रहे थे ताकि सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में खेला, बहुत अच्छा खेला, और वहाँ पर भारत को मैं अगर छोटे से छोटा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँ तो उसे हजीमत का सामना करना पड़ा, उसे ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही मुनासिब और बहुत ही आप ये कहें कि लॉजिकल सवाल किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के उस वज़ीर आज़म के लिए जिसको माजी में गुजरात का कसाई भी कहा जाता रहा, हमारे 10 सवाल मौजूद हैं। वो 10 सवाल बुनियादी नौइयत के हैं जो तमाम के तमाम हक़ाइक़ का अहाता करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें असल बात, इसमें असल मुद्दा और इसमें असल सवाल और इसमें असल हकीकत है क्या। पहला सवाल बिल्कुल सिक्योरिटी नौइयत का है, और 22 अप्रैल 2025 की दोपहर को होने वाले उस पहलगाम की वाक़े की तरफ बाकायदा तौर पे इशारा करता है। वहाँ पर जो हक़ाइक़ जो हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से वो क्या थे। नरेंद्र मोदी क्या ये बताएंगे कि वो जिस वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर रहे हैं वो आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल से 300-400 किलोमीटर दूर अंदर पहलगाम तक पहुंचे कैसे, और जब वो वहां पर पहुंचे तो उसके बाद वो वहां से निकले कैसे, जबकि मकबूजा कश्मीर में 7 से 8 लाख फौज मौजूद है, और ये कहा जा रहा है कि हर 7 कश्मीरियों के ऊपर एक बंदूक वाला खड़ा हुआ है। हर सड़क के ऊपर आपने चेक पोस्ट बनाई हुई है और वहां पर सहाफ़ियों तक को चेकिंग के बगैर, तलाशी के बगैर जाने की इजाज़त नहीं है। तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ जहां पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के बेस कैंप भी बयान किए जा रहे हैं, हाई सिक्योरिटी जोन है, ये मुमकिन है कि वहां पर कोई ऐसे ही चला जाए। ये है पहला सवाल। और दूसरा सवाल सियासी है। क्या वजह है कि ये वाक़या होता है तो नरेंद्र मोदी मुल्क वापसी के बाद 48 घंटों के अंदर अंदर बिहार पहुंच जाते हैं, जहां पर एक ऐसी इंतखाबी मुहिम जारी होती है जिसमें बीजेपी की हालत पतली बयान की जा रही है। मोदी वहां पर पहुंचते हैं, धुआंधार तकरीर करते हैं, जहर फैलाते हैं, नफरत की बुनियाद पर वोट मांगते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर इलेक्शन से पहले बीजेपी एंटी पाकिस्तान मूव चलाती रही है। क्या ये दुरुस्त नहीं कि नरेंद्र मोदी, मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूं कि मसलसल हमायत खो रहे हैं। वो जो कहते थे कि अब की बार 500 पार 400 पार, वो ख्वाब उनका पूरा नहीं हो सका।
وہ اب اس کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی حمایت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک بھونڈی، گھٹیا اور بلکہ آپ اس واقعے کو دیکھیں تو ایک ظالمانہ کوشش نظر آتی ہے۔ میرا تیسرا سوال نریندر مودی سے، اور پاکستان کا تیسرا سوال نریندر مودی سے بین الاقوامی تعلقات اور ہسٹری سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا دورہ ہوتا ہے، یہاں پر بل کلنٹن انڈیا کا دورہ کر رہے ہوں، یا اس وقت جو جے ڈی وینس جو تھے امریکہ کے نائب صدر، وہ دورہ کر رہے ہوں، تو اس موقع پر اس سمیت کئی مواقع، میں سعودی ولیعہد کی بات کروں گا، وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہوں یا خود نریندر مودی اس وقت سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہوں، تو اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی بڑی دہشت گردی ہوتی ہے تو اس وقت کوئی بڑا دورہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ کیوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا کوئی جواب دے گا۔ اور چوتھا سوال بھی بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے ہے، معاملات کے حوالے سے ہے، ان سے ہی جڑا ہوا ہے کہ کیا جنگ کی گیدڑ بھبکیاں دینے والے نریندر مودی بتائیں گے کہ وہ خطے کو، اپنے ملک کو اور ہمارے ملک کو ایٹمی جنگ کی طرف لے جانے کی سازش کر رہے ہیں؟ کیا یہ ان کی ناکامی نہیں؟ میں پھر بین الاقوامی تعلقات کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ارد گرد چین، پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایک مضبوط حصار قائم ہو چکا ہے، تو یہ مہم جوئی جو ہے ان کے گلے نہیں پڑ رہی؟ کیا سلامتی کونسل نے، انہوں نے جو یہ سارا پلان کیا تھا، اس کے نتیجے میں کیا سلامتی کونسل نے ایک مرتبہ پھر انہوں نے جو اقدام کیا تھا مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بنانے والا، وہ تو ختم ہو گیا؟ سلامتی کونسل نے ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ میں جو ہوا، مقبوضہ کشمیر کو ایک مرتبہ پھر مقبوضہ علاقہ، متنازع علاقہ قرار دے دیا ہے۔ پانچواں سوال ایف آئی آر کے حوالے سے ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1:50 پر شروع ہونے والی دہشت گردی جب 2:20 پر آدھے گھنٹے بعد ختم ہوتی ہے تو اس کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد 6 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود پہلگام کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے؟ 10 منٹ میں کیسے پتا چلا آپ کو؟ آپ اس میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ بیرونی آقاؤں کی ایما پر کیا گیا۔ وہ کون سی تحقیقات تھیں؟ وہ کون سی تحقیق اور کون سی تفتیش تھی جس نے آپ کو یہ سارے کے سارے حقائق بتائے، جس کو آپ نے ایف آئی آر میں درج کیا؟ بی بی سی کی آج کی ہی رپورٹ کو آپ دیکھ لیجئے۔ بی بی سی یہ کہتے ہیں کہ جو پولیس وہاں پر پہلگام میں جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا جب پہنچی تو اس وقت 3:30 بج رہے تھے۔ پولیس 3:30 بجے پہنچی، ایف آئی آر 2:30 بجے درج ہو گئی اور اس میں آپ نے الزام بھی لگا دیا۔ چھٹا سوال میرا سندھ طاس منصوبے معاہدے کے حوالے سے ہے جس سے معطل کیا گیا ہے۔ کیا یہ بھی پری پلانڈ نہیں تھا؟ کیا 1999 سے لے کر اب تک بی جے پی نے اپنے ایجنڈے میں سندھ طاس کی معطلی کو نہیں رکھا ہوا؟ کیا یہ ایک پرانا خواب نہیں تھا؟ کیا اس خواب کی تکمیل اب نہیں کی جا رہی؟ اور اب تو سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے اس سے جڑا ہوا کہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کر کے کیا آپ پاکستان کا پانی روک سکتے ہیں؟ کیا آپ میں اتنی اہلیت موجود ہے؟ دریائے سندھ کو تو آپ ایک طرف رہنے دیں کیونکہ اس کے بعد دریائے کابل اس میں شامل ہوتا ہے اور پاکستان کا ایک دوسرے دریا شامل ہو کر اسے ایک بڑا دریا بناتے ہیں، ٹھیک ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہو کر آتا ہے، لیکن کیا آپ جیلب اور چناب کے پانی کو بھی روک سکتے ہیں؟ کیا آپ میں اتنی اہلیت موجود ہے کہ اسے سٹور کر سکیں؟ جب اب یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتے تو آپ بڑک بازی کیوں کر رہے ہیں؟ اب اپنے عوام کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ساتواں سوال آپ کے اپنے عوام کے رد عمل کا ہے۔ بہار کی نیہا سنگھ راٹھور جو کہ گلوکارہ ہیں، فوک گلوکارہ، آپ نے ان کا بیان سنا، اس کے بعد آپ غصے میں آئے، سوالوں کے جواب دینے کی بجائے آپ نے ان کو گرفتار کروایا، ان کو سزا دلوائی۔ اس کے بعد آپ نے زارا گل کا وہ نغمہ سن لیا جو آپ کا، میں یہ کہوں گا کہ آپ کو بھرپور جواب دے رہا ہے۔ پھر آپ نے گرپتمن سنگھ کا وہ ویڈیو بیان بھی سن لیا جس میں پٹیالہ کینٹ کے قریب پاکستان اور خالستان زندہ باد کے نعرے لگنے کی ویڈیو ہے، وہاں پر وہ جو چھاپا لگنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وال چاکنگ کی جا رہی ہے پاکستان زندہ باد اور خالستان زندہ باد کی، وہ آپ نے دیکھ لی۔ کیا آپ نے گرپتمن سنگھ کے اس حکم کو دیکھ لیا کہ بھارتی سکھ اگر ہتھیار اٹھائے گا تو وہ پاکستان کی فوج نہیں بلکہ نریندر مودی کے ہندوستان کے خلاف اٹھائے گا؟ کیا مودی جو ہے، میں بڑا واضح سوال کر رہا ہوں، آپ کشمیر کے بعد بھارتی پنجاب کو بھی نہیں کھو رہے؟ میں اس پر بعد میں بھی تفصیل سے بات کروں گا۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ بھارت کے عوام کے لیے مودی صاحب کیا اہم ہے، یہ بتائیے گا ذرا۔
کیا چیز اہم ہے؟ کیا ایک جنگ اہم ہے یا ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے لیٹرینیں اہم ہیں جو آج بھی ان سے محروم ہیں؟ دعوے آپ کے بہت زیادہ ہیں. ان کے لیے چھت اہم ہے جو اس وقت بھی ممبئی سمیت کئی شہروں میں کچرا کنڈیوں پر رہنا علیحدہ سڑکوں پر سوتے ہیں. انڈیا کی فلمیں ان پر بن گئی, وہاں پر وہ مارے جاتے ہیں. کیا ان کے لیے وہ شائننگ انڈیا ایک جھوٹ نہیں ہے جو کچرا کنڈیوں پر رہتے ہیں, بدبو میں رہتے ہیں؟ تو پھر تو آج کے دور میں آپ تعمیر و ترقی کی بجائے نفرت اور تخریب کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ نواں سوال یہ ہے کہ جناب نریندر مودی صاحب, اگر آپ اتنی اچھے, اتنے سچے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, کوئی وہاں پر دہشت گردی میں پاکستان ملوث ہے, تو آپ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے حوالے سے پیشکش کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ تو سادہ سی بات ہے, آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس کو ایکسیپٹ کریں, ثبوت لے کر آئیں. آج 9-10 دن ہو گئے, آپ نے کیا ثبوت دیے؟ آپ اپنے ثبوت سامنے رکھیں. پاکستان اپنے ثبوت سامنے لے کر آیا ہے. آپ ایک بڑا ہی سادہ سا میں آپ کو بتاتا ہوں اسی سوال میں کہ بڑا سادہ سا اصول ہے. جب پولیس تفتیش کرتی ہے تو 90% یہ دیکھتی ہے کہ اس واردات کا فائدہ کس کو پہنچا ہے, اور اس واردات کا سارا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے, اپنے گندے گھٹیا مقاصد کے لیے, چاہے وہ سنتاز معاہدے کو معطل کرنا ہو یا کچھ ہو. آپ نے صرف اتنا بتانا ہے کہ بینیفیشری آپ نہیں ہیں, بینیفیشری پاکستان تو نہیں ہے, بینیفیشری آپ ہیں. تو پھر آپ اس پیشکش کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ بھاگتے کیوں ہیں؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ اور میرا 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ جس طرح آپ اور آپ کے انتہا پسند ساتھی, آپ کے بھونپو, آپ کے نورتن, وہ یہ سارے کے سارے معاملات چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اب نہیں چلے گا. اب تو سوال ہوں گے, اور سوال یہ ہے کہ آپ ہم پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں, تو کیا آپ بلوچستان میں دہشت گردی کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا افغانستان سے جو خارجی اٹھتے ہیں ان کی فنانسنگ میں آپ لوگ شامل نہیں ہیں؟ کیا اجیت ڈیول, جس کو میں ڈیول کہوں گا, کیا اس نے را نے کیا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے باقاعدہ ڈیسک قائم نہیں کر رکھے؟ کیا جعفر ایکسپریس میں آپ ملوث نہیں تھے؟ کیا بنو حملے میں آپ ملوث نہیں تھے؟ اور اگر آپ بات کریں گے تو پھر ہم بھی بات کریں گے, سوال ہم بھی کریں گے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ٹی ٹی پی کی سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ بی ایل اے کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوتا ہے تو اس پر خوشیوں سے شادیانے کیوں بجاتے ہیں؟ ہم تو مذمت کر رہے ہیں, اور یہ اب نہیں چلے گا. یہ جو آپ خارجیوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں, سوال تو اس کا بھی ہوگا. یہ 10 کے 10 سوال ہیں جو ہم آپ کے سامنے تقریباً 9 سے 10 دن رکھ رہے ہیں. ان سوالوں کے جواب تو آپ کو دینے پڑیں گے, اور ہم بات کریں گے اسی حوالے سے کہ آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے, انڈیا کہاں پر کھڑا ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں حکمت عملی کیا ہوگی. کیا بھارت یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ حملہ کرے؟ اور ہماری تیاری وہ آپ نے شروع میں دیکھ لی. بہت ہی مشکور ہوں, صاحب مرغوب صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. میں یہاں پر جو ہے ان کا مشکور ہوں, انہوں نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن ہیں فواد احمد صاحب, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فواد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں مشکور ہوں. یہاں پر ہم آج بات کریں گے کچھ یوم مئی کے حوالے سے بھی, اس حوالے سے بھی کہ مزدوروں کا دن ہے, مزدور کیا سوچ رہے ہیں, مزدور کیا کہہ رہے ہیں. محمد حنیف رامے جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں متحدہ لیبر فیڈریشن پنجاب کے, انہوں نے بھی ہمیں یہاں پر اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے میں صاحب مرغوب صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. صاحب صاحب, بہت ہو گئی, بڑا پروپیگنڈا ہو گیا, بڑی دھمکیاں ہو گئی, بڑا کچھ ہو گیا. آج 9-10 دن کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اچھا, اگر آپ اجازت دیں تو جو آپ نے 10 سوال کی, میں اس میں 2-3 سوالوں کا اضافہ کر دوں. ضرور کیجئے, سوال بہت ہیں. جو نریندر مودی نے خود اپنے دور میں, اپنے اپوزیشن کے دور میں انہوں نے سوال کیا تھے کہ جب پہلے اپنا کانگریس کے دور میں ٹیررزم ہوتا تھا, انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جب سارا نیٹ ورک گورنمنٹ کے پاس ہے تو پھر ٹیررسٹ فرار کیسے ہو گئے؟ جی. اچھا, جب ساری کمیونیکیشن کو گورنمنٹ مانیٹر کر رہی ہے تو ٹیررسٹوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کیا؟ اب یہ 2 سوال اس میں اور ایڈ ہو گئے. ایک سوال جو ہے وہ پہلا سوال تھا نا, آئے کیسے اور گئے کیسے, بڑا سادہ سا سوال ہے. ایک سوال اس میں جو آپ نے نیہا سنگھ راٹھور کا ذکر کیا, انہوں نے کیا ہے.
انہوں نے ایک سوال کے اندر 4 ضمنی سوال بھی تھے، اور اسی پہ لکھنؤ کی ایک پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر اریسٹ ہوئی ہیں، وہ یہ دونوں کے سوال ایک ہی جیسے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ جب مودی صاحب کہتے ہیں کہ سوال نہیں کرنا اپنا، یہ جو انہوں نے شناخت دیکھ کے لوگوں کو مارا ہے پہلگام میں، تو کیا یہ اگر جرم ہے تو کیا وہ جرم نہیں ہے جب آپ شناخت دیکھ کے مسلمانوں کو مارتے ہیں، جب شناخت دیکھ کے لنچنگ کرتے ہیں، جب شناخت دیکھ کے آپ لوگوں کو جابز نہیں دیتے، جب شناخت دیکھ کے آپ لوگوں کو مکان کرائے پر نہیں دیتے، جب شناخت دیکھ کے آپ دکانیں بند کرتے ہیں. تو یہ تو مطلب وہ سوال ہو گیا. بڑے بڑے ایکٹریسز کہتے ہیں کہ ہمیں ممبئی میں فلیٹ نہیں ملتے کیونکہ وہ مسلمان ہیں. جی اچھا، نام ان کے مسلمان ہیں. اب نیہا سنگھ راٹھور کو کہا تیری اوقات کیا ہے، اپوزیشن کے جو ٹول آرمی، انہوں نے کہا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ کیا مجھے اب وزیر اعظم سے سوال کرنے کے لیے خود وزیر اعظم بننا پڑے گا. تو اب یہ بھی ہے کہ اچھا اب آ جائیں ہم اس وقت جو سینیریو ہے. دیکھیں پہلے جو جنگیں اس میں انڈیا کے ساتھ ایک ملک بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹرانگلی کھڑا تھا، اس کا نام تھا روس، سابق سوویت یونین، جس کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ تھا انڈیا کا. اچھا ایک تو ڈیفنس پیکٹ ختم ہو گیا، دوسرا اس وقت انڈیا کے پاس لیڈرشپ تھی مختلف حوالوں سے غیر جانبدار تحریک نان الائن موومنٹ کی، جس میں 77 ممالک تھے. رشیا کی وجہ سے ایک امریکہ کے خلاف الائنس بنا ہوا تھا، یہ سارے سیٹلائٹ تھے رشیا کے. اب وہ ختم ہو گیا. اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ کوئی ملک نہیں کھڑا، نہ یورپی یونین، وہ کہتے ہیں ریسٹرین شو کریں، اور پاکستان جو کہہ رہا ہے اس میں تحقیقات میں تعاون کریں. اسی طریقے سے رشیا نے بھی کہہ دیا، اور چائنا تو اس سے آگے چلا گیا. تو اس نے تو بالکل آج چین کے سفیر نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے جو ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی حمایت کا نہ صرف اعادہ کیا، بھی سلامتی کونسل میں دیکھ لیں امریکہ کو. سیف صاحب آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نے پہلے دن وہ مظلومیت کا ڈرامہ کر رہے تھے، امریکی نائب صدر وہاں پر موجود تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب امریکہ ان کی سپورٹ میں آ سکتا ہے، لیکن امریکہ نے کہا ہم کوئی اس پہ پوزیشن نہیں لیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی پوزیشن نہیں لیں گے. اور جو مارکو روبیو نے فون کیا رات کے 12-1 بجے انڈین فارن منسٹر کو، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا جے شنکر کو کہ ریسٹرین شو کریں، جنگ نہیں چاہتے. اچھا جب اتنے لوگ کہہ رہے ہوں جنگ نہیں چاہتے، نریندر مودی صاحب نے ایک پالیسی اختیار کی کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کھل کے کہا. مودی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک طرف تو پاکستان کے ساتھ جو جنگی معاملات ہیں وہ آرمی پہ ڈال دیں. آرمی کے اندر کوئی کوارڈینیشن اس طریقے سے ہے نہیں کہ اٹیک کرنا تو کہاں کرنا ہے. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ایئر نے جانا ہے، نیوی نے جانا ہے یا بری نے جانا ہے. اب اور پولیٹیکل ڈیسیجنز آگے ہونے، کیونکہ انڈیا کے پیچھے ایک ملک بھی نہیں کھڑا، نہ سوویت یونین جو ڈیفنس پیکٹ میں تھا وہ بھی پیچھے ہٹ گیا، کوئی ملک انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا. اب اس سر انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش نہیں کھڑا، انڈیا کے ساتھ اب سارک والے ایشو کے اوپر، حالانکہ نیپال میں ہندوؤں کی بھاری تعداد موجود ہے، نیپال کے اختلافات وہاں پر موجود ہے، ماریشس اس کے ساتھ، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہیں پر بھی ہمیں وہ تنہا نظر آ رہا ہے. میں آپ کو اس میں ایک اور ایڈ کر دوں، جو ابھی اس کے اندر فضل الرحمان صاحب ہے بنگلہ دیش میں، انہوں نے ملاقات کے جو وہاں کے ڈاکٹر صاحب ہے یونس صاحب چیف ایڈوائزر، ان کو انہوں نے ایک پرپوزل دی کہ جیسے جنگ شروع ہو تو جو 7 سسٹرز کا آپ نے چائنا کے اندر اسٹیٹمنٹ دی تھی، تو آپ 7 سسٹر کی جو جس کو کہتے ہیں نا چکن نیک، اس کو کاٹ دیں. اچھا انڈیا کی بڑی باریک سا راستہ آسام اور بہار وغیرہ کے درمیان ایک چھوٹی سی 14-15-16 کلومیٹر کی ایک نیک ہے، چکن نیک اس لیے کہتے ہیں کہ بہت باریک ہے، تو وہ دونوں طرف سے بنگلہ دیش میں گھری ہوئی ہے. تو ابھی انہوں نے ان کو کہا ہے، پرپوزل دیا کہ آپ اس کو کاٹ دیں. اب انڈین میڈیا جو ہے اپنی ہی فوج کو ڈرا رہا ہے کہ پاکستان کا جو ایک بحری بیڑا ہے وہ بنگلہ دیش پہنچ گیا ہے اور وہ وہاں سے اٹیک کریں گے، یہاں سے کریں گے. انڈیا اس قدر خوفزدہ ہے کہ وہاں جو جنگ کا جنون تھا وہ ان کے ایک ایسی دلدل میں پھنس گئے مودی صاحب کہ وہ اسے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. ان کا خیال تھا کہ ہمیں سپورٹ ملے گی، جیسا بمبئی بلاسٹ میں ہوا، جیسا کہیں اور ہوا، تو وہ ان کو کہیں بھی دنیا میں سپورٹ نہیں مل سکی. سارک ممالک اس وقت بوکھلائے ہوئے ہیں سہیب صاحب وہ لوگ، اور اس وقت پریشانی کے عالم میں دیکھیے کیا کرتے ہیں. فواد صاحب چونکہ ان تمام چیزوں کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں، اس پہ وہ پاکستان کا موقف بھی، پاکستان کی پریس کانفرنسز جہاں پر جو ہو رہی ہیں تمام چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، انڈیا کی طرف سے جو آ رہا ہے سارا اس پر بھی گہری نظر رکھ رہے ہیں. میں ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا، بڑی ان کی واضح رائے اس پہ. فواد صاحب کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ انڈیا کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ کیا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سفارتی محاذ پہ یا نیریٹو بلڈنگ کے محاذ پہ ہندوستان جو ہے وہ بری طریقے سے ناکام ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں نجم بھائی، 2-3-4 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کے ساتھ دہشت گردی ہوئی ہے، آپ مظلوم ہیں، آپ حق کے دفاع رکھتے ہیں، آپ ایگریشن کا حق رکھتے ہیں. آپ اس لیے ایگریشن کا حق رکھتے ہیں کہ جو مخالف پارٹی ہے وہ ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، حالات خراب کر رہی ہے، دہشت گردی کے معاملات کر رہی ہے، ملیٹنسی کی طرف لے کے جا رہی ہے، ملک میں جو ہے وہ انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہے. لیکن بدقسمتی ہندوستان کی اور پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے بری طریقے سے ناکام ہوا ہے کسی بھی نیریٹو بلڈنگ کے اندر. اس وقت دنیا میں
بڑے بڑے عالمی نشریاتی اداروں سے لے کے بڑے بڑے تھنک ٹینک تک ہندوستان سے واضح سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اگر حملہ ہوا تو اس میں آپ نے اتنی جلدی کیسے کی اس بات کو ثابت کرنے میں. دیکھیں جی 9/11 کے اوپر 9/11 کا حملہ ہوا, اس سے بڑے بڑے حملے 9/11 کے حملے کے اندر بھی ایک مہینہ پورا لگ گیا ان کو جواب دیتے دیتے. 8 اکتوبر کو جو ہے افغانستان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا, حالانکہ 9/11 سے پہلے پوری انٹیلیجنس رپورٹس اور باقی ساری چیزیں بھی تھی. خیر وہ ایک بالکل مختلف ٹاپک ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہندوستان کا ایک پورا ایک چہرہ تھا وہ ایک کراہت کے ساتھ سب کے سامنے آیا کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان پہ اٹیک اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اور کس ملک کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے دہشت گردی کا, کہ جس کی قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے, وار آن ٹیرر کے اوپر لازوال داستان ہے. لوگ تنقید کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کے اوپر, میں بس اس کو ذرا سا ٹچ کرتے ہوئے وہاں سے نکلتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے بالکل غلط بات نہیں کی. اس ملک کے اندر جو ملیٹنسی یا جو دہشت گردی کے معاملات تھے وہ سارے کے سارے جو لوگ لے کر آئے ان کے نام سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں, ورنہ یہ ایک پرامن ریاست تھی. پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل ہوا, جس طرح سے آرمی چیف صاحب نے بھی کہا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہونے والا ایک جو حاصل ہونے والا ایک ملک ہے. تو کیسے یہ دہشت گردی کی طرف جا سکتا ہے کہ جب اس کا جو مذہب ہے وہ اس کو امن کا درس دیتا ہو, اس کو جو ہے وہ پیس کی طرف لے کر جاتا ہو. بہرحال کم ٹو ٹاپک, ہندوستان کو اس وقت جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ نیریٹو کے میدان کے اندر کہ جو نیریٹو بائی کیا جاتا ہے. فواز صاحب بڑی اہم بات کریں نیریٹو کے محاذ کے اوپر ہندوستان ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے. مجھے ایک مختصر سی بریک لینی, میں یہیں سے واپس شروع کروں گا. ایک مختصر سی بریک ہے, اس سے واپس آتے ہیں. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. وہ محنت کش چاہے وہ دہکا میں, چاہے وہ اپنا شدید گرمی میں دیکھتی ہوئی بھٹی میں, فیکٹریوں میں, پلانٹس میں جو کام کرتا ہے دن رات اور بے پناہ خطرات مول لے کر شبانہ روز محنت کرتا ہے, وہ اصل میں ہمارے ہیروز ہیں. میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. درست ہر وقت بر وقت. جی ناظرین, اس وقت سچویشن روم میں ہمارے جو پینلسٹ موجود ہیں ان میں سے مرغوب صاحب موجود ہیں, محمد حنیف رامز صاحب موجود ہیں, فواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی جب ہم بریک پر گئے تھے فواد صاحب بات کی ہو رہی ہے کہ ابھی ٹینکوں اور توپوں کی لڑائی شروع نہیں ہوئی, ابھی ہتھیاروں کی اور بندوقوں کی لڑائی شروع نہیں ہوئی, ابھی تو ایک نیریٹو کی جنگ ہے, بیانیے کی جنگ ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نیریٹو کی لڑائی میں بھارت کو مسلسل شکست ہو رہی ہے, اور یہ ایک بڑی کریڈٹ کی بات ہے. میں کئی چیزیں ہیں نا نجم بھائی, اس کو کئی زاویوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی برادری کی حد تک جو ہندوستان کے ساتھ کھڑی ہے, حالانکہ ہندوستان مظلوم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میرے اوپر اٹیک ہوا ہے, مجھے جو ہے وہ پاکستان سے کچھ لوگوں نے آ کے مبینہ طور پر جو ہے میرے اوپر اٹیک کیا. ہندوستان یہ بات کر رہا ہے نا اس وقت, یہ نیریٹو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس نیریٹو کو بائی کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آج ایک ہفتے سے زیادہ گزر چکا ہے, کس کا بیان آیا کہ ہم
جو ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اپنے دہشت گردی کو ختم کرنے. دیکھیں دہشت گردی کی مذمت ایک الگ چیز ہے. پاکستان نے بھی دہشت گردی کی مذمت کی ہے اور پاکستان نے اس دہشت گردی کی مذمت بھی کی ہے کہ جو اس کے ملک کے اندر ہوتی رہی ہے, کبھی جعفر ایکسپریس کی صورت میں, کبھی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر حملے کی صورت میں, کبھی کراچی ایئرپورٹ سے نکلنے والے چائنیز جو ہے وہ شہریوں کے اوپر حملے کی صورت میں, کبھی جو ہے وہ چائنیز قونصلیٹ کے اوپر ہونے والے حملے کے اوپر, پاکستان کے ٹروپس کے اوپر ہونے والے حملوں پہ. پاکستان نے ان تمام چیزوں کی مجھے بتائیں جعفر ایکسپریس کے اوپر نریندر مودی صاحب کا بیان کدھر ہے؟ ایک پڑوسی ملک کی ٹرین اغوا ہو جائے, ہائی جیک ہو جائے, اس میں جو ہے وہ مسافر شہید ہو جائیں, بے گناہوں کا وہاں پہ جو ہے وہ خون بہے, کتنے لوگوں نے ہندوستان سے مذمت کی. پاکستان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان مذمت کرے, اور پاکستان کرتا بھی ہے. دنیا بھر میں ہونے والے کسی دہشت گردی کے واقعے کو, چاہے وہ اسرائیل میں ہو, اسرائیل کرے فلسطینیوں کے اوپر یا کوئی اور فرد کرے, پاکستان سے زیادہ تو دہشت گردی کا وکٹم اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ یوکرین جہاں پر جنگ ہو رہی ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ لوگ شاید اتنے زیادہ وکٹم نہ ہوں جنگ سے کہ جتنے پاکستان کے لوگ ہیں. صرف آج سے نہیں, 9/11 کے بعد سے لے کے آج کوئی 25 سال ہونے کو آ رہے ہیں. نجم بھائی مجھے بتائیں نا کہ کون سا گلی, کون سا چوک, کون سا چوراہا جو ہے وہ خون کی داستان سے رنگا ہوا نہیں ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں آ رہا تھا کسی صاحب سے ملنے کے لیے کلفٹن 3 تلوار کے پاس سے, تو میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا یار یہ یہاں پر جو ہے نا وہ کور کمانڈر کے اوپر حملہ ہوا تھا بیک 2005-6 کے اندر, اور میں نے وہ کور کیا تھا. تھوڑا سا آگے آیا تو پتہ لگا PIDC کے پیچھے, انہوں نے کہا کہ یار یہاں ایک دھماکہ ہوا تھا, وہ ہم نے کور کیا تھا. سر ہمارے تو گلی محلے جو ہے وہ دہشت گردی کی داستان سے رنگے ہوئے ہیں, خون سے جو ہے وہ لکھی ہوئی عبارت ہے. لیکن پاکستان نے کبھی ایسا کہا, حالانکہ پاکستان کے پاس ثبوت بھی ہے. کلبھوشن یادو پاکستان سے پکڑا جاتا ہے, کوئی محمد مجید پکڑا نہیں گیا وہاں سے ہندوستان سے کہ جو پاکستان کا کوئی کمیشن افسر ہو. کلبھوشن یادو پکڑا گیا جی, جو ہندوستان کا ایک کمیشن افسر تھا. یہاں پر بے تحاشا ایسے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ کس طریقے سے BLA کی صورت میں, کس طریقے سے اور دہشت گرد تنظیموں کی صورت میں, چاہے وہ فتنہ خوارج ہو یا کوئی اور ہو, ہندوستان جو ہے وہ اپنے قدم مضبوط کرتے ہوئے یہاں پر جو پاکستان میں دہشت گردی کا سبب بن رہا ہے. کس طریقے سے کراچی میں ایک طویل عرصے تک 2016 سے پہلے تک, اور فواز صاحب سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیشتر واقعات میں باقاعدہ ثبوت ملتے ہیں, باقاعدہ اب تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی جدید ہوگی کہ ہم بہت ساری چیزیں ٹریس کر لیتے ہیں. انڈیا ملوث نکلتا ہے ان چیزوں میں. بات کیا ہم اپنے ایٹم بم کا رخ ممبئی کی طرف کر دیتے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ غوری میزائل جو ہے وہ چلانے کی بات کرتے ہیں؟ کیا ان ثبوتوں کے بعد ہم جو ہے وہ کوئی ہندوستان پہ حملے کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے لیے بھی بڑا آسان ہے کہ 2-4 بم جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر پھینکیں اور اپنے جو شوبازی سے رافیل گھماتے پھر رہے ہیں ہماری سرحد کے اوپر. جس طرح سے بچے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے, کوئی نئی گاڑی آ جائے تو وہ ساتھ والی گلی میں جاتے ہیں شوبازی کرنے کے لیے, پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے. مطلب آپ رافیل گھماتے پھر رہے ہیں, رافیل سے آپ نیچے نہیں آ کے دے رہے. او بھائی آپ رافیل چلانے والے بھی تو, کیپبلٹیز بھی تو آپ کے پائلٹس کی اتنی. آپ کا ابھینندن جو ہے وہ اپنی کیپبلٹی کی وجہ سے مارا گیا تھا, طیارے کا اس کا کوئی قصور نہیں تھا. پاکستان نے مہارت کے ذریعے اس کا جو ہے وہ جہاز گرایا تھا. ہندوستان کا جہاز کا کمپیریزن کا مسئلہ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ F-16 سے آپ نے جو ہے وہ سکوئی گرا دیا تھا, ایسا نہیں تھا میرے بھائی, مہارت کا مسئلہ تھا. رافیل اگر چلائے گا کوئی ہندوستانی پائلٹ تو وہ گرے گا, پھر قصور نام ہم پہ آ جائے گا. پھر جو ہے جنگی جنون, ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک جنگی جنون جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کے لوگ جو ہیں جس عزم حوصلے کا اور جس لائٹ موڈ کا اور جس قسم کی میمز بن رہی ہے وہ بڑی حیران کن ہے. آج نجم بھائی آپ اگر آگے جانے تو ضرور میری بات ذرا کمپلیٹ ہونے دیجیے گا. میں رؤف کلاسرا صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے ہی ٹویٹر کے اوپر, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے جنگ, پاکستان تو کوئی جنگ کی بات ہی نہیں کر رہا. تو آپ یہ پاکستان کی میڈیا سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ خون کی ندیاں بہانے کی بات کرے؟ سر ہم پہ تو جنگ مسلط کرنے کی بات کی جا رہی ہے نا, ہم پہ تو اٹیک کی بات کی جا رہی ہے. ہم تو دفاع کے اندر جو ہے وہ ریٹیلیشن کی بات کر رہے ہیں. کسی پاکستان کے جنرل عاصم منیر صاحب سے لے کے نجم ولی خان تک کسی ایک پاکستانی نے کہیں پر یہ کہا کہ ہم جنگ کریں گے, ہم انڈیا کے اوپر حملہ کر دیں گے, وہ ہمارے خلاف باتیں کیسے کر رہا ہے؟ ہم نے تو ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ کسی پاکستان کے 25-30 کروڑ لوگوں میں سے کسی ایک بندے نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہم انڈیا کے اوپر حملہ کریں گے. ہر بندے نے یہی کہا. کل جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اسحاق ڈار صاحب کی اور احمد شریف صاحب کی, اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ہم پہل نہیں کریں گے. باقاعدہ طور پہ یہ بات کی گئی. میں ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے یا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پہل کر کے ہندوستان کو نقصان پہنچائیں؟ ہمارے پاس بھی تو آپشن ہے نا. ہم بھی تو کہنا کہ تم ہمارے والے سے ٹیڑھی میڑھی باتیں کیسے کر رہے ہو, آنکھیں کیسے دکھا رہے ہو. آپ پڑھتے رہے نا یونیورسٹی میں, کوئی لڑکا کسی کو دوسرے کو آنکھیں دکھاتا تھا تو کیا اشر ہوتا تھا اس کا, کہ آنکھیں دکھانے کے اوپر اس کی پٹائی لگ جاتی تھی, لڑ پڑتے تھے لوگ آپس میں. یہاں پر تو جو ہے وہ پاکستان کی سوسائٹی کا مسئلہ ہے. آپ اپنی آنکھیں دکھائے گا, ہمارے پاس 1001 واقعات موجود ہے جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان اس کے باوجود امن چاہتا ہے. جس طرح کی میں اس میں فواز صاحب ذرا اس میں محمد حنیف رامز صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. رامز صاحب 1 مئی بھی ہے جب ہم مزدوروں کی بات کرتے ہیں اور 18
1886 سے کہ اس انقلاب کی بات کرتے ہیں جس نے ایک شعور دیا، تو اس سے لے کر آج تک، آج ہم جنگی جنون میں بھی اس کا بھی سامنا کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا مزدور کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، کیا سوچ رہا ہے اس موقع پہ؟ نجم علی صاحب بہت شکریہ. جیسے آپ نے کہا آج مزدوروں کا عالمی دن ہے، اور پاکستان کے اندر بھی بین الاقوامی سطح پہ جیسے مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے، پاکستان کے اندر بھی پاکستان کی مزدور تنظیمیں جو ہیں وہ ریلی نکالتی ہیں، اپنے جلسے جلوس کرتی ہیں، اور سرکاری سطح پہ بھی چونکہ یکم مئی کی چھٹی دی جاتی ہے، اور سرکاری پروگرام بھی جو ہیں وہ لیبر ڈے کے حوالے سے کیے جاتے ہیں. اور اس حوالے سے مختلف جو مزدوروں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے والے ریاستی ادارے ہیں وہ بھی سرگرم عمل ہیں. ابھی جس موضوع کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، بالکل میں بھی آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ پرامن قوم ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتی، لیکن اگر پاکستانی قوم کے اوپر کسی قسم کی جارحیت مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان کا بچہ جو ہے وہ اپنے وطن عزیز کے لیے، اپنے ملک کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے انڈیا کی اگر کسی قسم کی وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، اگر ان کا خیال یہ ہے کہ وہ دھمکیوں سے یا اور کسی وجہ سے پاکستانی جو فوج ہے یا پاکستانی جو قوم ہے ان کو مروب کر سکیں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایک جذبہ موجود ہے، شہادت کا جذبہ موجود ہے، ملک کے وطن کو بچانے کا جذبہ موجود ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اس کے لیے تیار ہے کہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی جارحیت کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. باقی جو مزدوروں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو مزدوروں کے لیے سرگرم عمل ہیں. اس میں کچھ صوبائی ہیں، کچھ مرکزی ہیں. اس میں سوشل سیکورٹی کا ایک ادارہ ہے جو مزدوروں کو باقاعدہ میڈیکل کی سہولت ان کے بچوں کو اور ان کی فیملی کو مہیا کرتا ہے. اسی طرح EOBI کا جو مرکزی ادارہ ہے وہ مزدوروں کے لیے پینشن جاری کرتا ہے، صنعتی مزدوروں کو جو ہے وہ پینشن ملتی ہے. اسی طرح پاکستان ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے، وہ مرکزی طور پہ بھی موجود ہے اور صوبائی سطح پہ بھی موجود ہے. ورکرز ویلفیئر فنڈ کے بہت اہم اقدامات ہیں جو مزدوروں کے لیے کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا ان کا کام یہ ہے کہ وہ ورکرز کے بچوں کو فری ایجوکیشن کی سہولت مہیا کرتے ہیں، اپ ٹو ہائر ایجوکیشن. مثلا وہ چاہے MBBS ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اس کا تمام تر جو خرچہ ہے وہ ورکرز ویلفیئر فنڈ ادا کرتا ہے. اسی طرح وہ لیبر کالونیز بناتے ہیں. لیبر کالونیز کے اندر پنجاب کے اندر مختلف فلیٹس اور کوارٹر بنے ہوئے ہیں جو باقاعدہ حکومت مزدوروں کو فری آف کاسٹ جو ہے اس میں ایک جو بڑا اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے 37,000 روپیہ کم از کم تنخواہ مقرر کی گئی ہے. رامی صاحب بہت سارے ادارے نہیں دیتے، حکومت اس کے لیے کوشش کرتی ہے کہ وہ ادارے جو ہیں اس کو انشور کریں کہ کم از کم سیلری کو دیا جائے. وہ بتائیں کہ اس کے لیے حکومت کتنی کامیاب ہے؟ دیکھیں جی، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اس وقت 37,000 روپے کم از کم اجرت کا قانون ہے، اور چونکہ یہاں پہ ریاستی اداروں کی پہلے اتنی گرفت نہیں رہی، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی طرف سے خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت سخت قسم کی ہدایات کی ہیں کہ محکمہ لیبر کو اور منسٹری آف لیبر کو کہ 37,000 کو یقینی بنایا جائے. اور اس حوالے سے مختلف جو ہمارے ڈائریکٹریٹ ہیں، ڈائریکٹر لیبرز ہیں، لاہور کے اندر بھی 2 ڈائریکٹر لیبر ہیں، پنجاب کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یا ریجن کے اندر ڈائریکٹر لیبر موجود ہیں. ان کو سختی سے کہا گیا کہ اگر کوئی امپلائر اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا تو ان کے خلاف فوجداری مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جائیں. ابھی 29 تاریخ کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بہت بڑا یہاں پہ پروگرام کیا ہے جس میں سوشل سیکیورٹی، محکمہ لیبر اور ورکرز کے نمائندے وہاں پہ شامل تھے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میں اس کو مکمل طور پہ گارنٹی کروں گی کہ پنجاب کے اندر 37,000 پہ عمل درآمد ہو. یہ غالباً اسی تقریب کی بات کر رہے ہیں جس میں انہوں نے 40 یا 50 ارب روپے سے راشن کارڈ کی سکیم جو ہے وہ بھی ایک متعارف کروائی. اس میں اگر ہم بات کریں عام آدمی کے حوالے سے
تو اس سچویشن میں پھر میں سہیب صاحب آپ سے بھی کمنٹ چاہوں گا, فواد صاحب آپ سے بھی کمنٹ چاہوں گا. دیکھیے اس وقت انڈیا کے حوالے سے دعوے بڑے کیے جاتے ہیں, لیکن بھارت میں بھی اس وقت لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو کچرا کنڈیوں پر رہتے ہیں. ممبئی کے ساتھ ایسی ڈاکومنٹریز آئی ہوئی ہیں, دل ہلا دیتی ہیں کہ وہاں پر کس طرح لوگ رہتے ہیں. لیٹرینیں ابھی تک, دعوے بہت ہیں, ابھی تک یہ بنیادی سہولت ان کے پاس موجود نہیں ہے. وہاں پر ابھی تک لوگ سہیب صاحب سڑکوں پہ سوتے ہیں, پھر اس پہ فلمیں بنتی ہیں, لوگ کچلے جاتے ہیں گاڑیوں کے نیچے آ کر. اور مودی صاحب جو ہے ان غریبوں کی طرف جانے کی بجائے سہیب صاحب جنگ کی طرف چل پڑے. دیکھیں انڈیا میں 80 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو راشن کارڈ کے سمجھ لیں کہ سبسڈیز پہ گزارا کریں. 80 کروڑ جو انڈیا کی ٹوٹل آبادی کا 60% کے قریب ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے کچی آبادیوں کا ذکر کیا. جب مغل گئے تو وہ بڑا اتر پردیش کو بہت ایک ڈیولپڈ ایریا بنا کے گئے, اور آپ دیکھیں جی ڈی پی ورلڈ کی 37% جو وہ اس ریجن کی تھی, سب کانٹیننٹ کی. اب 6 بڑی دنیا کی جو بدترین کچی آبادیاں ہیں وہ اتر پردیش میں ہیں. اب وہ نالوں کے اوپر ہیں, اس میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں, جس کو گھٹوز میں مختلف اپنا کارنج کے ذریعے سے ان کی نقل مکانی کے ذریعے گھٹوز میں بھیج دیا گیا, اور وہ نالوں کے اوپر مطلب انہوں نے گھر آباد کیے ہوئے. یہ جو شاہین آباد ہے یہ بھی ایکچولی ایک بڑی گھٹو ٹائپ ایریا تھا جس کو مسلمانوں نے ڈیولپ کیا, تو جب انہوں نے دیکھا زمین ڈیولپ ہو گئی ہے اب ادھر آ جاؤ. اور یہ جو اس میں مطلب بتا دوں کہ کئی کروڑ لوگ ہیں جو رہتے ہیں. اب یہ سارا رقبے جو ہے نا چونکہ شہر کے اندر آگے میں تو یہ اڈانی کو دیے جا رہے ہیں, اور اسی لیے مطلب وار ہسٹیریا انڈیا میں پیدا کیا گیا, کیونکہ انڈیا جنگ نہیں کرنا چاہتا نا اس پوزیشن میں. خود ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے, ایون EL-15 میزائل جو ہیں وہ ان کے کسی بھی ٹارگٹ کو 2.5 سے 3 کلومیٹر کے رینج میں نشانہ بنا سکتے ہیں, بڑا اسپیسیفک. اور اب بھی مطلب جو SH-19A کا جو ہوفٹزر میں اپنا گنے ہیں وہ بھی پاکستان کے پاس ہیں, جو مطلب 70-80 تو بڑا ٹارگٹ نشانہ بنا سکتی ہے, 110 کلومیٹر کی ان کی اسپیڈ ہے. تو ان کو یہ پتا ہے کہ ہم وار ہسٹیریا پیدا کر کے ووٹ لیں گے, لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک دم ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جو ذات کا سینسز ہے اس کا ایک شوشہ کھڑا کر دیا ہے, اور یہ سینسز وہ تھا جس کو پہلے منع کرتے رہتے کہ ہم نہیں کرائیں گے کیونکہ اس سے بٹیں گے تو کٹیں گے اور ایک رہیں گے تو سیف رہیں گے. اور مودی صاحب یہ کہتے تھے کہ نہیں جو یہ ذاتیں ہیں یہ تو غربت کی ذات ہے, یہ تو عورت کی ذات ہے, یہ فلانی ذات ہے. اب وہ اس طرف آ گئے ہیں کیونکہ 50-60% آبادی جو وہاں کے دلتوں اور مسلمانوں کو ملا کے ہے. اب جو نہرو خاندان تھا اس نے یہ بڑی ہوشیاری سے دلتوں کو ہندو ڈکلیئر کر دیا تھا, حالانکہ دلت ہندو نہیں ہے. وہاں پہ شیڈول کاسٹ ہے, ہندو نہیں ہے. وہاں پہ جو پہاڑی لوگ ہیں وہ ہندو نہیں ہیں. یہ مسائل بنیادی مسائل سب یہی ہے نا وہاں کے, کہ آپ نے وہاں کے لوگوں کی غربت کے اور اس قسم کے ذات پات میں گھرا ہوا ہے. اور میں فواد صاحب ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, بالکل ممبئی کے ساتھ جو کچرا کنڈی ہے جہاں پر کچرا پھینکتے ہیں وہاں پر سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگ وہاں پر رہتے ہیں. اور حالات یہ ہیں کہ غلاظت ہی غلاظت ہے, گندگی ہے, اور اس میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. یہ بھی ایک بڑی افسوسناک سی اس ڈاکومنٹری میں چیز سامنے آئی. مسائل ان کے کچھ اور ہیں, چلتے وہ کسی اور طرف ہیں. پاکستان جو ہے چاہتا ہے کہ تعمیر و ترقی کی طرف چلے, وہ تخریب اور نفرت کی طرف چلتے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو فواد صاحب؟ دیکھیں اصل میں انڈیا نا ایک بدماش کی طرح ایک علاقے کے اندر رہنا چاہتا ہے, اور بدماش جو ہے وہ عام طور پہ یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے آس پاس کے ہر فرد کو, ہر شخص کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہندوستان کا نیپال سے بھی مسئلہ ہے, ہندوستان کا چائنا سے بھی مسئلہ ہے, ہندوستان کا پاکستان سے بھی مسئلہ ہے, غرض کہ ہندوستان کا سب سے ہی مسئلہ ہے. آس پاس کے کسی بھی, بنگلہ دیش سے ہی مسئلہ ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کو پتا جس طرح ہمارے ساتھ کشیدگی ہے اس سے تھوڑی سی کم کر کے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کشیدگی ہے, کیونکہ BSF کے 3 جو وہ جو جوان تھے وہ کراس کر گئے بارڈر, اور وہاں پر جو انہوں نے اس کو پکڑ لیا, بعد میں واپس انہوں نے کیا جس طرح سے پاکستان نے واپس کیا تھا ابھینندن کو. تو ہندوستان کا سب سے ہی مسئلہ ہے. تو جب اگر ہندوستان کا ہی سب سے مسئلہ ہے تو پھر ہندوستان کو دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کا ہی سب سے مسئلہ کیوں ہے, آخر ہندوستان میں ایسی کیا چیز ہے. قائد محمد علی جناح کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ہمیں ایک الگ ملک دیا کہ جس کے اندر ہم اپنی مرضی سے رہتے ہیں, گرمی میں رہیں, سردی میں رہیں, AC چلا کے رہیں, آندھی میں رہیں, سیلاب خدا نخواستہ آ جائے, بارشیں ہو جائیں, جو بھی معاملہ ہو اپنی مرضی سے رہتے ہیں. ہمیں وہاں پر کوئی دوسرے تیسرے درجے کی قوم کے طور پر نہیں لیتا. یہاں پر پاکستان میں سب کو برابری کے حقوق ہیں. آپ کی ذات کیا ہے, آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کی نسل کیا ہے, آپ کا رنگ کیا ہے, پاکستان کے اندر مجھے نہیں پتا کہ کس علاقے کے اندر اس بنیاد پہ کوئی تفریق کی جاتی ہے. تو پاکستان کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک ہی طرح کے, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی شہر زیادہ ڈیولپ ہو, کوئی شہر جو ہے وہ کم ڈیولپ ہو, لیکن
یہ تو دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے شہروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن ہندوستان کی اگر آپ بات کریں، وہ پرسوں ترسوں ہی مجھے کسی انگریز نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ دہلی آفٹر دا ایٹم بم فرام پاکستان، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے دہلی کے سلم ایریا کو دکھایا ہوا تھا، اور ایک تنزیہ پوسٹ تھی کہ جس کے اس نے کہا کہ نہیں میں مذاق کر رہا تھا، یہ دہلی واقعی ایسا ہے، حقیقت میں ایسے دکھتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہاں پر ظاہر ہے کہ پستے ہیں، تکلیف کا شکار ہے، مجبور ہیں، وہاں پر جو ہے وہ کبھی وقف بل کے ذریعے جو ہے وہ ان کی املاک کو، مساجد کو جو ہے وہ ہڑپ کرنے کا پلان بنایا جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بابری مسجد کو رام مندر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی پرانے تاریخی جو ہے وہ مزار کو یا کسی خانقاہ کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ شاید رام رہا کرتے تھے، ان کا کوئی جو ہے وہ یہاں پر وہ تھا۔ تو ہندوستان کے کنڈکٹ کی اگر بات کریں، دیکھیں نجم بھائی، کسی بھی ملک کا کنڈکٹ جو ہوتا ہے نا وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ پاکستان سے لے کے بنگلہ دیش تک سب سے اگر لڑتا ہو تو اس کا بلکہ کنڈکٹ بنگلہ دیش بتاتا ہے کہ چھوڑیں، فواز صاحب اس کو کینیڈا تک لے جائیں، وہاں کینیڈا میں اور جس طرح امریکہ میں انہوں نے قتل کروائے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے نا کہ حالات ان کے کس حد تک خراب ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آگے بڑھیں۔ میں دراصل غربت اور اس کی بات کر رہا تھا بیچارگی کے حوالے سے، تو مجھے حنیف رحمی صاحب، اگر ہم اپنے مزدور کا کمپیریزن، ابھی فواز صاحب بڑی اہم بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ غریب بھی ہو سکتے ہیں، ہم یہاں پر محروم بھی ہو سکتے ہیں، یہاں پر ہم کم ترقی یافتہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہماری اذانوں پر پابندی لگ رہی ہے، ہماری جو مدارس ہیں، ہماری جو مسجدیں ہیں، جو ہماری امام بارگاہیں ہیں، جو ہمارے قبرستان ہیں، وہ چھینے جا رہے ہیں۔ ہم غریب ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم بہرحال بہت بہتر ہیں ہندوستان کے رہنے والوں سے، خاص طور پہ وہاں پہ مسلمانوں سے جو کچھ ہو رہا ہے۔ میں رامی صاحب سے ذرا کمنٹ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خالی مسلمانوں کی یہاں پہ آزادی کی بات نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تمام وہ اقلیتیں، وہ کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ مکمل طور پہ اپنی عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ ان کے عبادت خانے یہاں پہ موجود ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ میری جہاں پہ رہائش ہے وہاں پہ کرسچن کمیونٹی، مسلم کمیونٹی اکٹھی رہتی ہیں، ان کے آپس میں ریلیشن شپ ہے، تعلقات ہیں، اور ان کے چرچز ہیں، وہ اس میں عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسی قسم کی کوئی پابندی موجود نہیں ہے، لیکن انڈیا کے اندر تو آئے دن واقعات کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے، وہاں پہ کرسچن کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ سکھ جو رہنما ہیں وہ چاہے کینیڈا میں ہیں یا یو کے میں رہ رہے ہیں، اور ان کی جو رائے ایجنسی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے قتل میں بین الاقوامی طور پہ ملوث ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انڈیا کے ذہن میں یہ جو آ گیا سپر پاور بننے کا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو مہم جوئی یا ایڈونچرزم ہے، یہ شاید مودی، جو نریندرا مودی اس وقت وزیر اعظم ہے، ان کی پالیسی ہندوستان کو بہت پیچھے لے کے چلی جائے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کا انتہائی مثبت کردار ہے اس کے مقابلے میں، کہ جو انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ اس وقت بالکل جنگ کے لیے بھرپور طریقے سے اپنی حکومت کو اور اپنی عوام کو اکسانے پہ تولا ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کے میڈیا کے اندر بڑی مثبت سوچ ہے، بڑی بیلنس گفتگو یہاں پہ ہوتی ہے، اور میڈیا کا ایک کردار ہوتا ہے کسی بھی قوم کی سوچ بنانے میں، ان کی ڈائریکشن بنانے میں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک مثبت سوچ جو موجود ہے، وہ پرامن رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ پرامن نہ رہنے دیا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستانی قوم لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا، انڈیا کی مداخلت یہاں پہ نظر آ رہی ہے، ہمیں بلوچستان میں نظر آ رہی ہے، ہمیں اور مختلف آئے دن ہماری جو افواج ہیں وہ مقابلہ کر رہی ہیں دہشت گردی کا۔ جتنے بھی باہر سے بیرونی میں سمجھتا ہوں کہ مداخلت ہو رہی ہے، اس کے پیچھے انڈیا نمبر 1 اس کا جو ہے وہ ہاتھ ہے، اور وہ پاکستان کو ڈسیبل یا کمزور کرنے میں تلا ہوا ہے۔ یہ بالکل اس وقت رامی صاحب، اور پاکستان کا عام مزدور، عام بندہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں رہ گئی اب۔ سب میڈیا کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں،
اب عام مزدور جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سارا کوئی سازش کس طرح کی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے محمد حنیف رامے صاحب, جنرل سیکرٹری متحدہ لیبر فیڈریشن پنجاب. آپ سچویشن روم میں تشریف لائے آج, خاص طور پہ 1 مئی کے حوالے سے, یوم مزدور کے حوالے سے آپ نے یہاں پر گفتگو کی. ناظرین ہمیں جوائن کریں گے شاہ غلام قادر جو کہ اب ایک اسپیکر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں و کشمیر, وہ بھی ہوں گے اور کچھ اور اہم چیزیں ہیں, کچھ اہم نکات ہیں, ان کی طرف جائیں گے. اب ہم جا رہے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف اور ہیڈ لائن سے بعد واپس آتے ہیں سچویشن روم میں اور دیکھیں گے کہ یہ سچویشن جو ہے آگے کس طرف جا رہی ہے.